अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वहीद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ यहाँ तो अभी 21 अक्टूबर 2025 और मंगल के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, अफ़गानिस्तान में, मशरिक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से ख़ासी आगे का वक्त है। मेरे सामने गुज़िश्ता 24 घंटों की बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल तो वो भी है जहाँ अमेरिका के साथ बार-बार ये कहते पाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी हमास को डिसआर्म करेगा एक मुस्लिम फ्रेंडली कंट्री। अब उनसे सवाल ये पूछा जाता है कि क्या अमरीकी जाएँगे डिसआर्म करने के लिए? वो कहते हैं नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएँगे, लेकिन एक फ्रेंडली मुस्लिम कंट्री जो है वो हमारे लिए काम करेगा, और लोगों के ज़हनों में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। लेकिन मैं इससे शुरू में डिस्कस नहीं करूँगा इसकी तफ़सीलात को, मैं पहले कुछ और डेवलपमेंट्स को देख लूँ। एक डेवलपमेंट वो है जहाँ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं 21 तारीख को अपनी बहनों और अपने वकला से मिलते हैं अडयाला जेल में, और उसके बाद उनका एक पैगाम उर्दू में आप इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि क्या इन्होंने जनरल आसिम लॉ बना के पाकिस्तान में हार्ड कंट्री की रट जो है वो लगाई हुई है। हार्ड कंट्री वो कंट्री नहीं होता जहां आप मुल्क के शहरियों को इस्लामाबाद और मुरीदके में कत्ले आम कर दें, जहां अदालतें, निज़ाम इंसाफ, तमाम इंस्टीट्यूशंस क्रैश कर रहे हों। हार्ड कंट्री वो होता है जिसके अंदर एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ होती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, जिसमें रूल ऑफ लॉ होता है, जिसमें इंसाफ होता है, जिसमें अदालतें होती हैं। और ये उन्होंने जवाब दिया है उस चीज़ का जो जनरल आसिम मुनीर जो है वो मसलसल एक बात दोहराते रहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री और पाकिस्तान को एक हार्ड कंट्री बनाना है। अब ये हार्ड कंट्री की टर्म आई कहाँ से? ये आज से 10-12 बरस पहले बरतानवी मुसन्निफ़ हैं, बहुत मशहूर, मेरी उनसे बड़ी मुलाकात रही है, एनाटोल लेविन, डॉक्टर प्रोफेसर एनाटोल लेविन, जो मेरा ख़्याल है अभी भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, पहले अमेरिका में थिंक टैंक्स में काम करते रहे। उनकी एक किताब है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, जो 10-12 साल पहले आई थी, और ये किताब लिखते वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के सीनियर अफसरान के साथ बहुत सा उन्होंने सलाह मशवरा किया, और इसमें बहुत सा इनपुट है उनकी इस थिंकिंग के अंदर पाकिस्तानी टॉप की मिलिट्री का। बहरहाल मुझे बहुत शक है कि जनरल आसिम मुनीर ने ये किताब नहीं पढ़ी होगी। अगर उन्होंने ये किताब पढ़ी होती तो इस किताब में ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि उसके बाद वो ये कहते हुए कम से कम ना पाए जाते कि पाकिस्तान हैज़ टू बी हार्ड कंट्री। अब जनरल आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं इस सारे टाइम पीरियड में, मैं वो भी आपके सामने उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग वो है। लेकिन थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसी 21 तारीख को जो 24 घंटे गुजरे हैं, इसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट वो है, जब शहबाज शरीफ के हुज़ैफ़ा रहमान, जो उनके स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक टेलीविज़न प्रोग्राम में जाते हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी की जो मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन की भी है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन में वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, और आईजीपी प्रिजन जो है पंजाब के, उनको उन्होंने उसमें रेस्पोंडेंट बनाया है। तो क्या ये मुलाकात इमरान खान की सुहेल आफरीदी के साथ क्यों नहीं हो रही? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को ये हदायत कर दी है कि ये मुलाकात फैसिलिटेट करवाई जाए, और ये मुलाकात उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर उनसे सवाल पूछा गया हुज़ैफ़ा रहमान साहब से कि क्या फेडरल गवर्नमेंट ने पंजाब हुकूमत को इसके हवाले से ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं? उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट तो पंजाब गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑर्डर्स तो इशू नहीं कर सकती, ताहम उनको एडवाइस कर दी है और ऐसी मुलाकात बहुत जल्दी हो जाएगी। वैसे ये झूठ है, मौजूदा पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। ऐसे कोई यहाँ पे अब रूल्स, रेगुलेशन, कन्वेंशंस और प्रोसीजर्स नहीं बचे कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो इन राइटिंग ऑर्डर भी कर सकती है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ऑर्डर करे या एडवाइस करे, असल मसला तो इनका है ही नहीं। इमरान खान के साथ अगर सुहेल आफरीदी की, इससे पहले अली मीन गंडापुर की मुलाकात नहीं हो पा रही थी बहुत देर तक, तो उसकी वजह ना तो फेडरल गवर्नमेंट है, ना उसकी वजह प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ना आईजीपी प्रिजन है, ना सेक्रेटरी इंटीरियर पंजाब का उसमें मामला है, ना वफाक के सेक्रेटरी इंटीरियर को इसमें रुकावट कर रहा है। वो सारा का सारा मामला तो उस कर्नल साहब का है जो अडयाला जेल को कंट्रोल करते हैं, और जो हाकिम हैं इन तमाम लोगों के ऊपर, जो ज़्यादा ताकतवर हैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। और वो जो कर्नल साहब है, उनकी तमाम तर जो रीच है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की सबसे अहम ताकतवर शख्सियत जो है खलीफा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तक उनकी पहुंचती है। तो जनरल आसिम मुनीर की क्या विलिंगनेस है? क्या जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मुलाकात करने देंगे? दैट इज़ द क्रिटिकल क्वेश्चन। और मुझे बहुत शक है, वैसे लोग नहीं मानते इस चीज़ को, ज़ाहिर बहुत नाराज़ हो जाएंगे इस चीज़ को, कि अगर जनरल आसिम मुनीर थोड़ा सा पसपा ना होते, थोड़ी सी पसपाई ना करते, थोड़ी सी विजडम का मुजाहरा ना करते, तो सुहेल आफरीदी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनने देना था। उन्होंने असेंबली ही बंद कर देनी थी, वहाँ पे धमाका हो जाना था, को पेशावर के अंदर हालात ही अजीब व गरीब हो जाते। तो उन्होंने
اپنے اتنی یہی سوچا ہے کہ ٹھیک ہے اس پروسیس کو چلنے دیں. اب اس میں اگلا اسٹیپ ہے کہ کیا وہ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات ہونے دیں گے. دیٹ از دی کروشل کوشچن. اس میں کچھ تھوڑتا ہے، برف تھوڑی سی پگھل رہی ہے، اور اگلے چند دنوں میں کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. اب جنرل عاصم پاکستان کے سب سے طاقتور شخصیت جو ہیں وہ کہاں تھے 21 تاریخ کو؟ وہ GHQ کے آڈیٹوریم میں بلوچستان کا ایک 17 نیشنل ورک شاپ تھی بلوچستان کے حوالے سے، اسے پریزائڈ کرتے ہوئے وہاں بولتے پائے گئے، جہاں سے ان کی PTV نے ایک فوٹیج ایشو کی ہے 1 منٹ کی ہے، چند سیکنڈ کی، جس میں جنرل عاصم منیر بہت مسکرا کے بہت اہتمام سے جو پارٹیسپینٹس ہیں، جن میں بعض بہت جوان ہیں، بہت خاصی عمر کے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. پارٹیسپینٹ بیچارے بہت ہی مودبانہ طریقے سے اوبیڈینٹلی ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، اور جنرل صاحب بہت مسکرا کے ہنس کے ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو ملٹری سورسز صرف اس وقت ہی جنرل صاحب مسکراتے ہیں جب کیمرے کے سامنے ان کی فوٹیج ریکارڈ ہونی ہوتی ہے. ادروائز جب وہ اپنی GHQ کی میٹنگز میں ہوتے ہیں جنرل صاحبان کے ساتھ، تو اس وقت وہ صرف پھنکار رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی مسکراتے نہیں ہیں، وہ صرف اس وقت پھنکار رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ انہوں نے کیا کہا؟ وہاں پہ جو اس کی ہیڈ لائن لگائی ہے پاکستان ٹیلی ویژن وغیرہ نے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے ٹیریٹوریل، اس کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اسے بڑا سخت دندہ شکن جواب دیا جائے گا، اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا. ویسے ٹو بی ٹرو ٹو جنرل عاصم منیر، انہوں نے وہاں پر ڈیولپمنٹ انیشیٹوز کی بات کی، یوتھ کی بات کی، انہوں نے لوگوں کے ٹیلنٹ کی بات کی، انہوں نے ترقی کی بات کی، انہوں نے اکنامک بیٹرمنٹ کی بات کی. وہ ساری چیزیں سائیڈ لائن میں چلی گئی ہیں. جو چیز اٹھائی ہے پاکستان کی میڈیا نے وہی بنائی ہے کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی میں انہوں نے کہا ہے کہ تباہ و برباد کر دیں گے. اور ساتھ ہی اس میں جس چیز کا یاد کروایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ خبریں جب چھپتی ہیں PTV میں یا جو بھی اسٹیٹمنٹ چھپتی ہیں، تو یہ بھی فوج کے افسران ہی بیسکلی ان کے پوائنٹس یا ان کے ڈرافٹس بھیجتے ہیں. آج کل حالات یہی ہو چکے ہیں کہ یہ تمام خبریں جو آرمی چیف کے حوالے سے یا فوج کے حوالے سے چھپتی ہیں، یہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی ریٹن نہیں ہوتی. ڈان کی یا ٹریبیون کی یہ ساری کی ساری خبریں جو ہیں یہ لکھوائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کیا لکھنا ہے. تو اس میں جس چیز کو اجاگر کیا گیا ہے وہ کہ کاکول اکیڈمی میں بھی انہوں نے نام لے کے ہندوستان کو، ادھر بھی بلوچستان جو نیشنل ورک شاپ تھی یہاں پر بھی انہوں نے فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج وغیرہ کی بات کی. لیکن یہاں پر پھر کاکول کو یاد کروایا گیا ہے اسٹوریز کے اندر کہ کیسے کاکول ملٹری اکیڈمی، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بات کرتے ہوئے جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، جہاں پر ایک کانسٹیٹیوشنل حلف بھی اٹھایا گیا ماشاء اللہ افسروں کی طرف سے، وہاں انہوں نے نام لے کے ہندوستان کو وارن کیا کہ نیوکلیئر ہینگ اوور میں، نیوکلیئر انوائرمنٹ کے اندر آپ ہمارے سے جنگ نہیں کر سکتے، اور ہمارے ساتھ تمام ایشوز جو ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، وہ آپ کو ایک انٹرنیشنل لا کے تحت اور کنونشنز کے تحت جو ہے وہ سیٹل کرنے چاہیے. اس کا بڑا انٹیلیجنٹ جواب دیا تھا ہندوستان کے اس کے فوراً بعد ریپبلک ٹیلی ویژن کے کنکلیو میں ہندوستان کے ڈپٹی چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہیں، جو اس وقت ہندوستان کی DGMO بھی چلے آ رہے ہیں. یہ ہندوستان کے جو ان کا نام میں نے پچھلی دفعہ بھی غلط کر دیا تھا، ڈپٹی چیف آف دی آرمی اسٹاف اور جو DGMO بھی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی نے اس کا جواب یہ دیا جب ریپبلک ٹیلی ویژن کے کنکلیو میں کہ ایسا لگتا ہے، یہ جو بار بار جنرل عاصم منیر اور پاکستانی ملٹری نیوکلیئر پیراڈائم کی بات کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان کے اس پیراڈائم کو 4 دن کی جنگ میں ڈسٹرب کر دیا ہے، پنکچر کر دیا ہے. بیکاز پاکستانی پیراڈائم یہ ہے کہ نیوکلیئر اوور ہینگ کے اندر ایک بڑی کنونشنل جنگ ہو ہی نہیں سکتی. انڈین جس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر امبریلا کے باوجود وہ ایسکلیٹری لیڈر کے نیچے رہتے رہتے ایک بڑی مؤثر افیکٹو جنگ جو ہے وہ پاکستان سے ہو سکتی. جب لاسٹ ٹائم میں نے اسے ڈسکس کیا تو آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دو چیزوں کو کنفیوز کریں. آپ کہتے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان نے نیوکلیئر کارڈ پلے کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ رکوا دی تو اس کا مطلب ہے کہ نیوکلیئر کارڈ جو ہے وہ بڑا افیکٹو ہے. یہاں پر اس چیز کو نہیں سمجھا جا رہا کہ جنگ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے روب کی وجہ سے، اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے روکی. بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کو بڑے بلیک میلنگ پوزیشن میں لے گئے اور نریندر مودی ناسمجھی کی وجہ سے اگینسٹ ہز اون بیٹر ججمنٹ آف ہز ملٹری نریندر مودی نے سرنڈر کر دیا. یہ ہے انڈین انٹرنل کنٹروورسی. اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، ایسیس جو ہے وہ کیا جا چکا ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پریشر ہے کہ میں ہندوستان کے ساتھ نیوکلیئر ٹریڈ کرنے والا ہوں، اس کے راستے میں ڈسرپشن ہو جائے گی، ہم نے آپ سے ٹریٹی کنکلوڈ کرنی ہے، اس سارے ایٹماسفیئر میں جنگ جو ہے وہ رکی. ورنہ اگر امریکہ کے صدر کا پریشر افیکٹو نہ ہوتا، 1 دن اور گزر جاتا، 2 دن گزر جاتے، 3 دن گزر جاتے، تو پھر کوشچن یہ تھا کہ کیا پاکستان واقعی اپنے نیوکلیئر جو اس کا جو آرمامنٹ ہے، جو ویپن سسٹمز ہیں، اسے پاکستان کیا موبلائز کر دیتا؟ کیا اس کی موبلائزیشن کی تھریٹ سے ہندوستان کی فوج جو ہے وہ رک جاتی؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ، کروشل، سگنیفیکنٹ اور خطرناک قسم کا کویشچن ہے، اور تمام لوگوں کو اس کے اوپر مائنڈز کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے.
بیکاز پاکستان میں لوگ جنرلی بلیو کرتے ہیں کہ نیوکلیر کی کھپ پڑ جائے گی، نیوکلیر کی کھپ پڑ جائے گی تو امریکہ کود پڑے گا، امریکہ جنگ کو رکوا دے گا. واٹ ایف کہ امریکہ اس وقت جنگ کو نہ رکوا سکے، واٹ ایف کہ ہندوستان امریکہ کی جنگ جو ہے حکم ماننے سے انکار کر دے، تو پھر کیا ہم ہندوستان کے اوپر فرسٹ نیوکلیئر اسٹرائک کر دیں گے؟ کیا ہم اپنے نیوکلیئر ویپنس کا ہندوستان کی کسی ایڈوانسنگ آرمی یا گیریزن کے اوپر یا اپنے بارڈرز کے اوپر اس کا استعمال کر دیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے لوگوں نے سفیشینٹلی ایڈریس کیا ہی نہیں ہے. اور اس کا کیا جواب ہوگا، میں اس کا جواب نہیں دیتا، میں اس کو آپ کی امیجنیشن کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. جس کو اس کا جواب سمجھ آ جائے اس کو بھلا، جس کو نہ سمجھ آئے اس کا بھی بہت زیادہ بھلا. اب میرا پرسنل کیا خیال ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی عوامی ہندوستان سے ان کو کوئی نیوکلیر جنگ یا جنگ کرنے کا اسٹیج کے اوپر شوق ہے. یہ در حقیقت ہندوستان کا بار بار جو نام لیتے ہیں وہ ایک ٹینشنز کو زندہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں، بیکاز یہ جو ٹینشنز ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، یہ جنگ کا جو اسپیکٹر ہے کانفلکٹ کا، یہ پاکستان کی پالیٹکس پہ ان کی گرفت مضبوط کرنے میں ان کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے. اب اسی حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں، بہت انٹرسٹنگ. پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی جو ہیں اسی دن میں اسلام آباد میں ایک سمپوزیم کے اندر پائے گئے، جہاں انہوں نے انگریزی کے اندر تقریر کرتے ہوئے، وہ پڑھ رہے ہیں اسکرپٹڈ ہے، وہاں سے انہوں نے کہا کہ پرابلم یہ ہے کہ انڈین آرمی جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے، انڈین آرمی پولیٹیسائز ہو گئی ہے اور انڈین پالیٹکس جو ہے وہ ملٹرائز ہو گئی. ٹو دی ایکسٹینٹ ان کی بات میں تھوڑا سا وزن ہے کہ بی جے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ انڈین ملٹری کے مقابلے میں کہیں زیادہ ایگریسو ہے، ایمبیشس ہے، مسکولر ہے، وہ ملٹری کو فورس کرتی ہے ایسے ایکشنز میں. اور انڈین ملٹری روایتی ٹریڈیشنلی طور پہ کنسرویٹو ہے، کوشس ہے، وہ پھونک پھونک کے قدم جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں. اور بی جے پی نے انڈیا کی ٹاپ جو اپوائنٹمنٹس ہیں ملٹری کی، وہاں پر انہوں نے پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ، پولیٹیکل لائلٹی اینڈ فیوریٹزم کا پروسیس بھی انہوں نے شروع کر رکھا ہے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بات میں خاصا وزن ہے. فار انسٹنس ابھی جو ریپبلک ٹیلی ویژن کا گزشتہ چند دنوں سے یہ کنکلیو ہو رہا ہے جسے ارناب گوسوامی آرگنائز کر رہے ہیں، جو اب ہندوستان میں ایک بہت طاقتور شخصیت بن چکے ہیں، وہ میڈیا پرسنالٹی سے بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں ایز اے سیریس بزنس مین. تو یہ جو کنکلیو ہے اس میں انڈین ملٹری کے ٹاپ جنرلز کا یونیفارم پہن کے آنا اور وہاں آ کے اسٹیٹ پالیسی کے اوپر بات کرنا ایک ٹیلی ویژن چینل، پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کے کنکلیو کے اندر، یہ بھی ہندوستان کی روایتاً جو ان کی ٹریڈیشنز ہیں اس سے بہت ہٹ کے ہے. اور ابھی تک پاکستان کی ملٹری نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں کی کہ کوئی ٹیلی ویژن چینل ان کو بلا لے اور آرمی آفیسرز ایک پرائیویٹ قسم کے ٹیلی ویژن چینل کے کنکلیو کے اندر ان یونیفارم آ کر اسٹیٹ پالیسی کے بارے میں بات کریں. تو ٹیر ایکسٹینڈ ساحر شمشاد مرزا کی بات میں بہت زیادہ وزن ہے. لیکن اس کی آئرنی دیکھیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف آف پاکستان آرمی ایک ایسی آرمی کے ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے جس نے 70 برس سے 1955 سے پاکستان کی تمام پالیٹکس کنٹرول کی ہوئی ہے، حکومتیں بناتے ہیں، گراتے ہیں، مارشل آرٹس لگاتے ہیں جب ضرورت، جب اسے کہتے ہیں، اور جو حکومتیں جب مارشل آرٹ نہیں بھی ہوتا تو حکومتوں کو پیچھے سے کنٹرول کرتے ہیں. اور جو 8 فروری 2024 کے بعد ایک ڈمی حکومت جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، جس کو لوگ فارم 47 کہتے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں. اب اگر وہ پنجابی میں کہیں دوستوں میں بات کر دیتے، اردو میں چلیں پھر بھی کہتے، بعد میں ٹرانسلیشن میں غلطی ہوگی، انگریزی میں انہوں نے دنیا کو یہ کہا ہے کہ انڈیا کی ملٹری جس نے کبھی مارشل آرٹ نہیں لگایا، جس کی کوئی انٹرونشن نہیں ہے، جس کا کوئی سیاسی رول نظر نہیں آیا آج تک، وہ تو پولیٹیسائز ہے اور اپنے بارے میں بات وہ کرنا بھول ہی گئے کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے. بہرحال موونگ فارورڈ ٹو، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی کا دن جو گزرا ہے اس میں افغانستان میں ہندوستان کی ایمبیسی کو آپریشنل کر دیا گیا ہے. جو ان کا ایک ٹیکنیکل مشن تھا 2021 کے اگست سے پہلے جب ایمبیسی بند کر دی گئی تھی، صرف ایک ٹیکنیکل مشن مینٹین کیا گیا تھا جو ہیومینیٹیرین، میڈیکل، ایجوکیشنل اور ٹریڈ کے میٹرز کو ڈیل کرتا تھا. اب ایز پر دی ڈسکشنز جو ہوئی تھیں ہندوستان میں افغانستان کے وزٹنگ فارن منسٹر امیر خان متقی اور ہندوستان کے فارن منسٹر ایس جے شنکر کے درمیان، اس کے نتیجے میں انڈین ایمبیسی کو، انڈین جو مشن تھا اسے اپ گریڈ کر کے ایمبیسی کا درجہ دے دیا گیا. اب اس وقت افغانستان میں بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے جہاں پر چین، روس، پاکستان، ترکی کے اور ایران کے ایمبیسیز آپریٹ کر رہی ہیں، لیکن صرف روس نے فارملی طور پہ افغانستان کو ریکگنائز کیا. بڑی عجیب سی سچویشن ہے. اب اس میں ہندوستان بھی شامل ہو گیا. ہندوستان نے بھی لائک پاکستان، ایران اینڈ چائنا اینڈ ٹرکی فارمل ریکگنیشن نہیں کی بھی ہے ایمبیسی، اب اس کی بھی آپریٹ کرے گی. دس از اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن. آئی ڈو ناٹ نو کہ اس کو انٹرنیشنل لا میں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. اب آئیں اس بہت انٹرسٹنگ سوال کی طرف جس میں بہت سے لوگ انٹرسٹڈ ہیں، اور وہ سوال یہ ہے
کہ امریکہ کے صدر بار بار یہ کہہ رہے ہیں، جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا امریکن فورسز کو غازہ میں بھیجا جائے گا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ایک فرینڈلی مسلم کنٹری، مائی ڈیئر فرینڈلی مسلم کنٹری جو ہے وہ جا کے یہاں کرے گا. اور جب یہ سوشل میڈیا پہ بات پوسٹ ہوتی ہے تو پاکستانیوں کو دھڑکا لگتا ہے کہ یہ فرینڈلی مسلم کنٹری کہیں پاکستان تو نہیں ہے. لوگوں کو ظاہر ہے ان کے ذہن میں بہت سی سوال اٹھتے ہیں. اب پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ حماس نے اب تک کیا کیا. حماس نے سیز فائر سے ایگری کیا، اور جب سیز فائر کی وائلیشنس ہوئیں تو حماس نے کہا وہ نہیں کر رہے، ان کو ٹھیک طرح سے نہیں پتا، کوئی فیکشن کر رہا ہے. اور سیز فائر بائی اینڈ لارج نیلی ویلی جو ہے وہ چل رہا ہے. انہوں نے ہوسٹیجز ریلیز کر دیے. انہوں نے اب تک بہت سے جو ریمینز ہیں 28 مر جانے والے اسرائیلی ہوسٹیجز کے، وہ بھی وہ ریلیز کر رہے ہیں. اور اس حماس کی جو سینٹرل کمانڈ ہے اس نے اپنا فائر جو ہے بالکل روکا ہوا ہے. حماس نے یہ بھی انڈیکیٹ کر دیا ہے وایا قطر اور ایجپٹ کے جو گورننس اسٹرکچر بنے گا غازہ کے اندر، اس میں حماس کی کوئی ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی. لیکن حماس نے جس چیز سے ایگری نہیں کیا وہ یہ ہے کہ حماس اپنے آپ کو مکمل طور پہ ڈس آرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہتھیار وہ رکھیں گے، کیا وہ نہیں رکھیں گے، کیا وہ چھوڑیں گے، کیا وہ ریٹین کریں گے، اس کے بارے میں وہ بالکل بھی ایک ایمبیویلنس کی سچویشن ہے. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سی ایسی طاقتور، جری، بہادر اور خوفناک ملٹری ہوگی جو جا کے حماس کو ڈسارم کرے گی اگر حماس ڈسارم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں ایک لمبی لسٹ لی جا رہی ہے، ملکوں کے نام لیے جا رہے ہیں، جس میں ترکی ہے، ایجپٹ ہے، متحدہ عرب امارات ہے، آذربائیجان ہے، انڈونیشیا ہے. اس کے اندر پاکستان کا بھی نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. لیکن اس کو جب آپ زیادہ ڈیپر اسکروٹنی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے عرب نیوز سے اور عرب سورسز سے کہ امریکہ کی ایڈمنسٹریشن ڈونلڈ ٹرمپ کی جن 4 ملکوں سے ڈائریکٹلی ان ٹچ ہے فار دی ملٹری ٹروپس، اس میں ترکی ہے، اس میں ایجپٹ ہے، اس میں انڈونیشیا ہے، اس میں آذربائیجان ہے. اس میں پاکستان نہیں ہے، اس میں متحدہ عرب امارات نہیں ہے، اس میں سعودی عرب نہیں ہے، اینڈ فار گڈ ریزنس. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے پاس تو ایسی کوئی ملٹری اسٹرکچر ہے بھی نہیں. ویسے سعودی ملٹری کی فائٹنگ ایبلٹی کے بارے میں جو بہت زیادہ پاکستانی بلیو کرتے ہیں، میں نے سعودی عرب کی بھی پوری ہسٹری پڑھی ہے، پوری کی پوری ہسٹری پڑھی میں نے پچھلے 300 سال کی. یہ کوئی امپریشن ٹھیک نہیں ہے. مطلب ان ٹرمز آف دی گراؤنڈ فائٹنگ میں سعودی ملٹری کی اچھی ایبلٹی ہے چیزوں کو ہولڈ کرنے کی. ہائی ٹیک وہ شاید ہینڈل نہ کر سکتے ہیں لیکن ان کی اچھی ایبلٹی. بہرحال تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ فائنینس کریں گے اس پورے پروجیکٹ کو، ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن کو، ایون ملٹری آپریشن کی کاسٹ اٹھائیں گے، لیکن وہ اس میں نہیں ہوں گے. پاکستان کا اس میں کوئی نام نہیں ہے، اور ویری اچھی بات ہے کہ نہیں ہے، بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ملٹری ہائی کمانڈ میں اتنی سینس ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ جس قسم کی فیلنگ پاکستان کے عوام میں اور ان کے اپنے سولجر میں فلسطین کے حوالے سے انکلکیٹ کی گئی ہے گزشتہ 80 برس میں، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ پاکستانی ملٹری سولجر جو ہے وہ آئی بال ٹو آئی بال یا آئی ٹو آئی جو ہے وہ پیلسٹینین گن مین کو دیکھ رہا ہو، اور وہاں پہ کوئی بھی اگر انٹوورڈ انسیڈنٹ ہی ہوتا ہے، اگر مقصد نہیں بھی ہے کہ وہاں کامبیٹ ہو، وہاں انٹوورڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی بڑی بازگشت ہوگی، اس کا ایک پولیٹیکل آؤٹ فال ہوگا پاکستان کے لیے. تو پاکستان کا بظاہراً اس کے اندر نام نہیں. تو پھر کون ہے اس میں ترکی اور ایجپٹ سر فہرست ہیں، آذربائیجان اور انڈونیشیا. اب انڈونیشیا کے جو صدر ہیں پرابوو سوبیانتو، ان کے کیا حالات ہیں اور وہ کتنے کیریکٹر لیس قسم کے آدمی ہیں، اس کا اندازہ آپ اس کانورزیشن سے لگا سکتے ہیں جو لیک ہو گئی تھی جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کان میں سرگوشی کر کے کہنا چاہ رہے تھے کہ میں آپ کے بیٹوں سے ملنا چاہتا ہوں، بیکاز ہمارے حالات بڑے خراب ہیں. حالات ان کے پولیٹیکلی بہت خراب ہیں. اور ذہن میں رکھیے کہ ویئرز پاکستانی ملٹری کی بدقسمتی سے ریپوٹیشن اب بہت خراب ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ 1971 کے حالات کو، جو ٹریجڈی کو چھوڑ دیں، تو پاکستانی ملٹری سمیلز لائک روزز وین اٹ کمز ٹو دی انڈونیشین ملٹری. انڈونیشین ملٹری اپنے لوگوں کو مارنے میں ایک انتہائی ظالم، سفاک، بے رحم ملٹری ہے جس کا سرے سے کوئی کیریکٹر ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی انسانی فیلنگ نہیں پائی جاتی. 1960s میں اپنے ہی ملک، اپنی ہی دھرتی میں 1 ملین لوگوں کو ذبح کیا انڈونیشین ملٹری نے، اور ان کی اسی قسم کی ریپوٹیشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے. سو کویشچن یہ ہے کہ لیکن پرنسپلی یہاں پر ایجپٹ اور ترکی کا رول ہوگا. ان سارے کنٹریز کے اندر جن کنٹریز پہ سب سے زیادہ آبجیکشن ہے اسرائیل کو وہ ترکی ہے. آذربائیجان کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن شپ ہیں، ایجپٹ کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. انڈونیشیا کے حالات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، وہ تو صدر بھی بار بار ان کے کہتے پھر رہے ہیں کہ اسرائیل کو فوری طور پہ ریکگنائز کر لینا چاہیے. جنرل پرابوو سوبیانتو نے کھڑے ہو کے تقریر میں بھی یہ کہا ہے، میرا خیال ہے یونائٹڈ نیشن میں کہیں اور. لیکن ترکی پہ اسرائیل کو خاصا اعتراض ہے، اور حماس سب سے زیادہ ایگر ہے ترکی کے اوپر کہ ترکی کے ٹروپس وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی ڈس انگیجمنٹ یا ڈس آرممنٹ ہے حماس کی، یہ نیسسریلی ایک
कॉम्बैटिव या कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसमें तुर्की रोल प्ले करेगा अलॉन्ग विद इजिप्ट एंड अदर कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग गाज़ा, वहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो तुर्किश प्रेसिडेंट उठा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स के अंदर बड़ा डिटेल्ड इसका एनालिसिस छपा है कि टर्किश प्रेसिडेंट जो है वो सितंबर की जो उनकी वाशिंगटन में उनकी आमद हुई 6 साल के बाद, उसके बाद उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। दोनों चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप रखें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दिस स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द रीजन जो है ये हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर और हेल्पफुल है। तो बड़े अच्छे ऑप्टिक्स जो हैं वो दोनों के दरमियान इस वक्त चल रहे हैं। और मेरा ख्याल एर्दोगान ये भी समझते हैं कि उनकी हुकूमत हटाने के लिए जो अमरीकी साजिश हुई थी, ये अप्रूवल था, वो ओबामा के ज़माने में हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप की इस किस्म की कोई थिंकिंग नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने असर रसूख को बढ़ते देखते हैं। यूक्रेन के हवाले से भी उन्होंने तुर्की का शुक्रिया अदा किया और वो तुर्की का नेटो में इंक्लूजन को भी चाहते हैं कि ज़्यादा वहाँ पे रोल प्ले करे। तुर्की के सदर को अमेरिका से बहुत कुछ चाहिए। उन्हें F-35 जहाज़ चाहिए जो S-400 के कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनका सारा सिलसिला कैंसिल हो गया था। उनको सीरिया के अंदर अमेरिका की मदद चाहिए, जहाँ तुर्किश ये चाहते हैं, तुर्किश मिलिट्री ये चाहती है कि STF या STC जो कुर्दिश मिलिशिया या फोर्स है उससे रेगुलर सीरियन आर्मी में ज़म कर दिया जाए। उसके अलावा उनके ट्रेड इश्यूज़ हैं, सैंक्शंस के इश्यूज़ हैं। तो तुर्की को अमेरिका की मदद चाहिए, अमेरिका को तुर्की की मदद चाहिए। लेकिन तुर्किश अवाम की जो फीलिंग है, अक पार्टी की जो फीलिंग है पैलेस्टीनियंस के लिए, उसके मद्देनज़र आप ये मेरा कम अज़ कम ये एनालिसिस है कि टर्किश मिलिट्री अफोर्ड नहीं करती कि गाज़ा के अंदर वो फोर्स यूज़ करे और उनका और हमास की आपस में कोई तहस पटहस हो जाए। तो ये जो डिसआर्मामेंट का प्रोसेस है ये भी शायद उतना ब्लैक एंड वाइट ना हो जितना इसको जिक्र किया जाता है। शायद ये डिसआर्मामेंट क्वालिफाइड हो, कुछ वेपन्स वो सरेंडर कर दें, कुछ वेपन्स वो सरेंडर ना करें, और ये एक पीसफुल पॉलिटिकल प्रोसेस हो सकता है रादर देन अ कॉम्बैट एक्सपीरियंस। बहरहाल अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।